अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ में मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं नुमान मलिक साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज के जदीद तरक्की याफ्ता दौर में हम जो नौजवान नस्ल है वो किताबों से दूर होती जा रही है, तो फिर भी तरक्की मुमकिन है, आखिर इसकी क्या वजूहात हैं और इस तरह क्या हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा। तो चलते हैं नुमान साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी आई एम फाइन, थैंक यू। 7 न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे दावत दी, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। अच्छा बताइएगा कि तरक्की भी करनी है पर किताबों से भी दूरी है, तो क्या सिर्फ हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल से ही एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकते हैं? जी देखिए, सोशल मीडिया के जो नुकसानात हैं या इसकी अफादियत है, वो दोनों जानिब से अगर बात करें तो मुमकिन है। उसका जो इंकलाब बर्पा हुआ है अभी कुछ सालों में, तो इसके बगैर जो है वो यकीनन तरक्की भी नहीं मुमकिन हो सकती। लेकिन जो कुतब भी नहीं है ना, इसके बगैर तो ये बिल्कुल लिखी पड़ी बात है और बिल्कुल जेन्युइन बात है कि तरक्की हो ही नहीं सकती। चाहे वो हाँ सोशल मीडिया से आर्जी तौर पर तो आप पाए तकमील तक या एक मखसूस मकाम तक, एक टेम्परेरी मकाम तक तो ज़रूर पहुंच सकते हैं। वो चंद रोज़ा होते हैं, चंद सेकंड के होते हैं या चंद महीनों पे मुहित होता है। लेकिन ये है कि जो कुतब भी नहीं है ना, ये अगर आप इसका जो रुझान है वो कम देखते हैं ना, तो फिर मुआशरा कभी भी तरक्की की जानिब गामज़न नहीं कर सकता। दूसरे ममालिक जिससे हम कंपेयर करते हैं ना पाकिस्तान को, वहाँ देखें, वहाँ डेली बेसिस पे मशक कराई जाती है, एक्सरसाइज कराई जाती है क्लास में, स्टडी रूम्स में, लाइब्रेरीज के अंदर, के बच्चे को जो है ना खुद मुख्तार बनाने में जो किताब है वो कितना नुमाया किरदार अदा करती है। इसमें असातिज़ा भी बड़ा अहम रोल जो है ना वो पेश करते हैं। और इसके अलावा जो दीगर लोग हैं, जो दाएं बाएं का जो समझ लें कि जी माहौल है, सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है, वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पे तो जी कोई माहौल ही नहीं है, ना ही कोई पढ़ने का रुझान है। अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे भी किताब से बहुत दूर भागते हैं, पढ़ाई से दूर भागते हैं। जी बिल्कुल। इवन अगर बच्चों की बात की जाए, पहले जमाने की बात की जाए तो बच्चों को स्टोरीज सुनाई जाती थी, बिल्कुल ऐसे ही। अब बच्चे फोन यूज करते हैं। जी, तो चेंजिंग्स तो है, तो हम कहाँ पे ठीक कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अब इम्पॉसिबल होता जा रहा है कि ये चीज़ों को रिप्लेस करना। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। वो गुजारिश ये है कि अब वो शॉर्ट स्टोरीज हैं, वो मोबाइल की सूरत में, एक कंटेंट की सूरत में बच्चों को एक ऐप की सूरत में दे दी जाती हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी होती है, मैंने जैसे आगाज़ में भी कहा। लेकिन ये है कि किताब जो है ना आपको मुख्तलिफ दुनिया की सैर कराती है, आपको एक सोच देती है, आपको कुछ क्रिएटिविटी की जानिब जो है आपकी राह हमवार करती है, जो कि ये सोशल मीडिया या कोई भी ऐप वो आपको नहीं दे सकती। कैसे किताब पढ़ना राह हमवार कैसे करती है? हाँ, एक बच्चा सोशल मीडिया से चीजें सीख रहा है, ठीक है, उसमें और किताब पढ़ने में क्या बड़ी अच्छी, ये भी बड़ा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। देखें, जो सोशल मीडिया का है ना, वो तो आपको एक मेन कॉन्सेप्ट या एक टेम्परेरी चीजें तो नोट्स की सूरत में या कुछ पॉइंट्स की सूरत में तो बता सकता है। किताब जो है ना आपको पूरे सफर की सैर कराती है, पूरे कॉन्सेप्ट का बताती है कि ये मंजर निगारी है। जैसे मैं आपको एक कोट कर देता हूँ, मजीद अमजद का एक सफर है, एक कोहस्तान सफर के दौरान कहते हैं कि सरे को सार एक तंग सी पगडंडी है, उसके दोनों जानिब गहरे जो गार है ना वो मुंह खोले हुए हैं। कहते हैं कि देखें अल्लाह की जात ने क्या किया है, एक नखले बुलंद वहां पे ला करके खड़ा कर दिया है और उसका सहारा लेकर हजारों राहों के डगमगाते हुए काफले दूसरी जानिब चले जाते हैं। इसका मतलब ये मंजर निगारी पेश की है। कहते हैं कि जो स्याह होता है, जो टूरिस्ट होता है, वो अपनी फैमिलीज के साथ अगर किसी ऐसे सफर पे जाता है कि जो कि एक तेज मोड़ है, तेज मोड़ वो होता है कि जहां पे ना आगे का पता चलता ना पीछे का, और सामने कहते हैं कि गहरी खाई है। कहते हैं कि अगर खुदा की जात देखें कि क्या कर्म करता है अल्लाह कि जब किसी के ऊपर फजल करता है, कहते हैं कि वहां पे नखले बुलंद एक आके झुका दिया है, एक दरख्त है, उसका सहारा लेकर दूसरी जानिब लोग चले जाते हैं। आप देखिए पूरा मंजर निगारी उन्होंने अपनी एक नज्म के अंदर लेकर के आए हैं। और ये मंजर निगारी क्या होगा सोशल मीडिया पे अगर ये आ भी जाए तो उसके चंद पॉइंट्स बता दें कि जी एक नखले बुलंद है, ठीक है, उसका सहारा लेकर लोग चले जाते हैं, लेकिन उसका जो पीछे का पसे मंजर है, बैकग्राउंड है, वो तो नहीं पता चलेगा ना। पिक्चराइज करके भी तो बच्चों को जो है वो बिल्कुल पिक्चराइज करके भी किया जा सकता है, ड्रामाई शक्ल में भी बिल्कुल पेश किया जा सकता है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि हम जब पढ़ते थे ना, तो हम डेली बुक का जो है ना मुताला करके, और अगले दिन हमें पता होता था कि हमारे टीचर ने हमसे ये सुनना है सबक और जो हमें दिया है, तो हम इसकी जो है ना प्रॉपर मशक करके जाते थे। अब तो बच्चे को
اب وہ سوال کرتا ہے ٹیچر تو وہ بچہ گوگل سے سرچ کر کے اس کا جواب دے اے آئی دیتا سے ہے. فوراً جو ہے چند سیکنڈ میں جواب جو ہے وہ ایگزیکٹ ایکوریٹ، جس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. چلتے ہیں اپنے دوسرے گیسٹ کی جانب. سیدہ مریم نقوی نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بھی یہی سوال کروں گی کہ کتابوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے ترقی بھی کرنی ہے، پیسہ بھی کمانا ہے. کتابوں میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پڑھائی میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اور گمراہی کی طرف اس طرح کہ کتاب، دوستی اور اس کی اہمیت. جب تک آپ کتاب کھولیں گے نہیں، آپ پڑھیں گے نہیں، آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے. آخر اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک تصویر 1000 الفاظ سے بہتر ہے، تو جب وہ پکچرائز کر کے دکھایا جاتا ہے تو بچے زیادہ جلدی سیکھتے ہیں. پھر اگر کتاب نہیں بھی پڑھتے تو کوئی پھر بھی کچھ میٹر کرتا ہے؟ کافی حد تک نہیں میٹر کرتا. جب کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں آپ کہانی کی شکل میں یا کسی ویڈیو کی شکل میں بچوں کو دکھاتے ہیں، ویژولائز کراتے ہیں، تو بچوں کی نہ صرف کریٹیوٹی انہانس ہوتی ہے، ان کی لسننگ سکلز انہانس ہوتی ہیں، ان کی لرننگ سکلز انہانس ہوتی ہیں، اسپیکنگ سکلز انہانس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اگر بک سے دوری ہے، کتابیں نہیں پڑھ رہے لیکن سوشل میڈیا سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو بھی چلے گا؟ نہیں 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 نہیں، میرا آپ پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھیے عروج. کتابوں میں جیسے ہم لوگوں نے کوئی عنوان پڑھانا ہے، کوئی ٹاپک پڑھانا ہے، اس ٹاپک کو ہم بچے کو ویژولائز کرا دیتے ہیں پازیٹیولی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بکس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ the topics that are given in the books. اگر وہ آپ ویژولائز کرا دیتے ہو بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے، تو بچہ سیکھے گا، اس کی لسننگ سکلز انہانس ہوں گی. ریدر دین اٹ کہ بچہ اسکرال کرے، ڈفرینٹ تھنگس دیکھے، دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ، دیٹ از ناٹ اے پازیٹیو تھنگ. ایک ایسا بچہ جو کہ کتابیں شوق سے پڑھتا ہے، کسی بھی طرح کی ہوں، اسے شوق ہے پڑھنے کا، اور ایک ایسا بچہ جو بالکل کتابوں سے دور ہے، صرف فون یوز کرتا ہے، پرسنالٹی میں میجر جو ڈفرینس ہے وہ کیا آتا ہے؟ میجر جو ڈفرینس ہے کانفیڈنس کا آتا ہے. کتاب پڑھنے والا بچہ بھی سیکھتا ہے، لیکن جہاں میں دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے، ڈیجیٹل میڈیا کے نقصانات ہیں، فوائد بھی بہت زیادہ ہیں. اس نے پوری دنیا کو موبائل فون میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے. جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو سامنے والا بندہ ہے اس کو صرف ہم امیجن کر سکتے ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے. لیکن اسی کتاب کو اگر ہم ویژولائز کرتے ہیں تو ہمیں رویے، چہرے، تاثرات، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، تو ہم زیادہ اچھا سیکھ سکتے ہیں. اچھا، بات کرتے ہیں سمر ویکیشنز کی. جیسے کہ سمر کیمپس ہیں، ان کا آغاز ہو چکا ہے، تو سمر کیمپ میں صرف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا بچوں کو کچھ کریٹیوٹی بھی سکھائی جاتی ہے؟ ڈیفینیٹلی سمر کیمپ کی جو پرمیشن ملی ہے دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ. میں کل ہی اپنے 2 اسٹوڈنٹ محمد اور حسن سے کہہ رہی تھی کہ جب ہم اسکول جاتے ہیں تو ہم رولز اینڈ ریگولیشن میں رہتے ہیں، ہم گرو کرتے ہیں مینٹلی بھی، فزیکلی بھی، ایٹیکیٹس، مینرز آتے ہیں. وی ہیو ٹو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. ہم جلدی اٹھتے بھی ہیں، ہم اسکول جاتے بھی ہیں، ڈسپلن کے ساتھ جاتے ہیں، ڈسپلن کے ساتھ اٹھتے ہیں. تو سمر کیمپ میں کریٹیوٹی کے ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کروائی جاتی ہے، لائک انگلش، اردو، میتھس کا ورک کروایا جاتا ہے. اس میں کمپریہنشن پیسیجز کروا دیے جاتے ہیں، اس میں آپ کچھ ٹاپک سے ریلیٹڈ ویژولائز بچوں کو کروا دیتے ہیں. تو سمر کیمپ ایک پازیٹیو تھنگ ہے، بچوں کو ضرور جو ہے وہ سمر کیمپ اٹینڈ کرنے چاہیے. تو جو بچے پڑھائی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، صرف کھیل کود میں ہی ہیں، پھر چھٹیاں اتنی ہو جاتی ہیں. اب تو ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو دعائیں کرتے تھے کہ کسی طرح ایک چھٹی مل جائے، لیکن اب آئے دن اتنی چھٹیاں، پھر جو گرمیوں کی چھٹیاں وہ اتنی زیادہ ہیں، تو بچہ پڑھے گا کب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھٹیاں کی کیوں جا رہی ہیں اور کر کون رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میری نئی نسل، میری آنے والی جنریشن تباہ ہو رہی ہے. بچے روز رات کو یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ کاش صبح اسکول نہ جانا پڑے. ہم لوگ، جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی ابھی عروج، کے ہمارے دور میں تو چھٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، اور اب بچہ کہتا ہے کہ اوہو میں نفل ادا کروں گا کہ چھٹی ہونی چاہیے، اسکول نہیں جانا چاہیے، پیپر کینسل ہو جائیں. کووڈ کے بعد ہم تباہی کے دہانے پہ ہیں. آنے والے سالوں میں تعلیم کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہ جائے گی.
بالکل ٹھیک ہے. چلتے ہیں نعمان صاحب کی طرف واپس اور ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ سر کیا کیا جائے کہ بچے جو ہیں وہ کتابوں سے مانوس ہونا شروع ہوں, کچھ پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے آگے بڑھیں گے. جی روح صاحبہ, اس میں یہ ہے کہ اسٹڈی سرکلز کروائے جائیں, اویئرنیس ایونٹس کروائے جائیں, جو کہ میں نے خود بھی کروائے ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ کلاس کے اندر جو ہے نا بزم ادب کا پیریڈ ہوتا تھا, ہمارے دور میں تو ہوتا تھا, آج کل پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں, وہ ہونا چاہیے. اس پہ کوئی شعر ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے, کوئی کتاب ہے اس کو شیئر کرنا چاہیے. اور لوگ جو ہے دیکھیں, میں نے جو پہلی کتاب پڑھی تھی نا وہ تھی یوسفی کی حماقتیں, مشتاق احمد یوسفی صاحب کی, اور مزاح نگاری کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے. تو بچے کو اس حوالے سے, آج کل کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غالب کون تھے, میر کون تھے اور اقبال کون تھے. ٹھیک ہے, اقبال کی تو کئی چیزیں نصاب سے ہٹائی جا رہی ہیں, تو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور یہ ہے کہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, ان کے بارے میں بتانا چاہیے کہ میر کی زندگی کیا ہے, غالب نے کتنی جدوجہد کی, اپنی شاعری کے ذریعے خواب غفلت سے بیدار کیا اور قائد اعظم کے ساتھ مل کے پوری ایک تحریک چلائی. تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے جی لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ ڈرامہ کون سا ہے, آج کل بچوں کو یہ تو پتا ہے کہ کون سا اچھا ڈرامہ ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ کون سی کتاب سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے. بنانا ہے تو ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی سٹوری اپنے بک سے اٹھا کے جس سے بچے بھی کچھ سیکھیں, جو جیسے ہماری ہسٹری ہے اس پہ بنا دیں, یا صرف پیار محبت والے ہی جو ہیں وہی کانٹینٹ بنانا ہے ہمیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کانٹینٹ جو ہے نا وہ ہر طرح کا چلتا ہے. پاکستان میں اگر آپ بات کریں نا ہر طرح کا کانٹینٹ چلتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے ثقافتی اور اقتصادی اور تہذیب و تمدن کی روایات کو برقرار رکھنے والا کانٹینٹ ہمیں دکھانا چاہیے, جو کہ آج سے 25 سال پہلے, 30 سال پہلے یا 20 سال پہلے ایک دور تھا, ایک گولڈن ایرا گزرا ہے. تو اس دور میں بڑے اچھے ڈرامے نہ صرف پیار محبت کے چلتے تھے, تہذیب و تمدن, ثقافت اور سیاسیات اور اقتصادیات کے ڈرامے ہم دیکھتے تھے, فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے. آج کل کے ڈرامے فیملیز کے ساتھ نہیں, آج کل کے ڈرامے تو نہیں دیکھ سکتے جی لوگ. اب پتہ نہیں, اب ہر ایک گھر کا اپنا ماحول ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر تو وہ کہیں کا نہ تھا, آج در بدر ہیں تو یاد آتا ہے. آج ہم در بدر ہیں ہر لحاظ سے, ٹھیک ہے نا, ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہے. آج کل کا جو نوجوان ہے وہ ڈگری لے کے کنفیوز ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے, آپ سوچیں. اور ہم جب ہمیں 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ یار اگر ہم نے یہ کرنا ہے نا, تو ہم تب سے اس کی تیاری کرتے تھے, اس میں انڈلج ہونے کی کوشش کرتے تھے, انوالومنٹ اپنی شو کرتے تھے. آج کل کہتے ہیں کہ چھٹی کب ہوگی, میں نے گیم کھیلنی ہے, چھٹی کب ہوگی, میں نے ماموں کی طرف جانا ہے, چھٹی کب ہوگی, میں نے خالہ کی طرف جانا ہے. نعمان صاحب بات کر رہے تھے نصاب کی, تو یہی سوال ہم کرتے ہیں مریم سے کہ کس طرح کا ہمارا سلیبس کس طرح کا ہونا چاہیے, کیونکہ جو ہمارے ایک اردو کے بڑے عظیم شاعر ہیں علامہ اقبال صاحب, ان کی بہت سی چیزیں بھی جو ہے وہ مائنس کی جا رہی ہیں. تو پھر کس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہمیں جو بیرون ملک ہیں ان کی سٹڈیز کرنی چاہیے, یا اپنے ملک کے لیے بھی کچھ جو ہے اس میں ایڈیشن ہونی چاہیے؟ جی مریم, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں چاہوں گی کہ بیرون ملک سے زیادہ ہمیں ہمارے ملک کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو نصاب جو ہے اس میں اقبال کو مائنس نہیں کرنا چاہیے. اقبال نے ہی تو لوگوں کو جگایا تھا, جینا سکھایا تھا, اور انہی کے خواب کے وجہ سے جو انہوں نے خواب دیکھا اس کو حقیقت میں بدلا قائد اعظم نے. تو جس نے خواب دیکھا, جس کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد ملک میں آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ان کو کیوں مائنس کرنا؟ ان کی شاعری ہونی چاہیے, ان کی اسے نصاب میں شامل ہونا چاہیے. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ بیرون ملک سیکھنا چاہیے, موبائل فون نے پوری دنیا آپ کی مٹھی میں کر دی ہے. تو جب موبائل فون آپ کو ساری چیزیں سکھا رہا ہے, پوری دنیا کے بارے میں معلومات دے رہا ہے, تو میرے خیال میں نصاب میں ہمیں ہمارے ملک کے بارے میں ہی رکھنا چاہیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ابواب ہونے چاہیے, بچوں کو سکھانا چاہیے. تو ایسی شخصیات جیسے ابھی نعمان صاحب نے کہا, جیسے علامہ اقبال ہیں, قائد اعظم ہیں, فاطمہ جناح ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, ان کی زندگی کے جو حالات و واقعات ہیں وہ ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مریم, یہ بھی بتائیے گا کہ سمر ویکیشن میں بچوں کی کیا مصروفیت کیا ہونی چاہیے؟
عروج آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی محنت اساتذہ کرتے ہیں عام دنوں میں، بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں، پڑھنا سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں، کتابوں کی ریڈنگ کرنا سکھاتے ہیں. جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں اور بچوں کا دماغ جانوروں کی طرح کا ہو جاتا ہے، جیسے کسی بھینس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، بالکل ایسا. ان کی لرننگ سکل زیرو پہ چلی جاتی ہیں، ان کی رائٹنگ سکل زیرو پہ چلی جاتی ہیں، ان کی پرسنالٹی سکیٹرڈ ہو جاتی ہے. تو جو پورا سال ٹیچر اساتذہ بیچارے اس بچے کو ایک اچھا مہذب انسان، شہری، ایک اچھا طالب علم بنانے کی تگدوں میں لگے رہتے ہیں، وہ ساری زیرو پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. میری اساتذہ سے درخواست ہے کہ یہ جو سمر کیمپ لگا رہے ہیں اس میں بھی بچوں کو بہت اچھی طرح سے آپ بالکل نارمل روٹین کی طرح لے کے چلیں. اور والدین کے لیے میرا ایک چھوٹا سا میسج یہ ہے کہ روٹین وہی ہونی چاہیے، بچہ فجر کے وقت اٹھے، نماز پڑھے، بریک فاسٹ کرے، آفٹر ٹیکنگ دا بریک فاسٹ اسے اپنا کام کرنا چاہیے. روز انگلش کا ایک چیپٹر پڑھے، ایک نہیں پڑھ سکتا تو آدھا پڑھ لے، اردو کا بھی اسی طرح آدھا چیپٹر پڑھ لے، میتھس کی ایک ایکسرسائز کر لے، اسلامیات کا ایک چیپٹر پڑھ لے، 4 کتابوں کو ساتھ لے کر چلے تاکہ اس کا ذہن جو ہے وہ سلو لرنرز کی طرف نہ چلا جائے. اچھا کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ پڑھنا نہیں ہے، صرف ایگزامز آئے ہیں، رات کو پڑھنا ہے، صبح پیپر دے دینا ہے، بس دیٹس اٹ. ایسے لوگوں زیادہ ذہین نہیں ہوتے ہیں کہ صرف رات کو پڑھ کے صبح جا کے وہ ایگزام کلیئر کر رہے ہیں. آپ اسے ذہانت نہیں کہہ سکتے، آپ اسے ذہانت قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے. روز جو بچہ معمول کے مطابق اسکول جاتا ہے، استاد کو سنتا ہے، اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، وہ میرے خیال میں بہترین طریقے سے سیکھ سکتا ہے. اور یہ جو بچہ رات کے وقت ایک کتاب پہلی رات کو جو ایگزام سے پہلے جو رات ہوتی ہے اس میں جب بچہ پڑھتا ہے تو اس میں صرف وہ کرامنگ کر رہا ہوتا ہے، سیکھتا کچھ نہیں ہے. تعلیم رٹے کا نام نہیں ہے، سیکھنے کا نام تعلیم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ اب کیونکہ فیسز اکٹھی مانگتے ہیں اسکولز والے، تو کیا کرنا ہے؟ اور یہ بھی نوٹیفیکیشن ہوا کہ اکٹھی فیس نہیں پے کرنی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اسکولز لے رہے ہیں فیس. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گزارا کیسے کریں. اب کرنا کیا چاہیے اگر پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے اکٹھی فیس پے کرنا؟ یعنی کہ 1 مہینے کی، آج کل جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے، 1 مہینے کی افورڈ نہیں ہوتی، 3 مہینے کی کیسے دی جا سکتی ہے؟ کرنا کیا چاہیے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ ان جرائم کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ پیٹرول کا مہنگا ہونا، مزدور کی روٹی پورا نہ ہونا. ایک مزدور پھر چوری نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ مزدور جو بمشکل روٹی پوری کرتا ہے وہ 1 مہینے کی فیس پتہ نہیں کیسے کر دیتا ہے. ایسی ماؤں کے بچے بھی پڑھتے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کی جو ہے فیسز پے کرتی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. تو میری اسکول والوں سے درخواست ہے کہ 1 مہینے کی فیس ہی لینی چاہیے. اگر وہ 3 مہینوں کی فیس اکٹھی لیتے ہیں تو کیا وہ اساتذہ کو 3 مہینے کی تنخواہیں اکٹھی دے رہے ہیں؟ بات تو یہ بنتی ہے کہ اگر وہ لیتے ہیں تو کیا وہ دیتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. گرمیوں کی چھٹیوں میں معمول یہ ہوتا ہے کہ عموماً گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد 1 سال جس استاد کا پورا ہوتا ہے اسے اسکول سے نکال دیا جاتا ہے تاکہ اس کو گرمیوں کی چھٹیوں کی تنخواہ نہ دینی پڑے. تو ظلم تو ہے، ہر طرف ہے. تو 1 مہینے کی فیس ہی لینی چاہیے. زیادتی ہے. یہ ایک کامن ایشو ہے یا ریئر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹیچر کو نکال دیا جاتا ہے؟ کامن ہے. بہت ریئر ٹیچرز جو ہیں ان کا ایکسپیرینس ہے 15 ایئرس کا، 10 ایئرس کا، 5 ایئرس کا. موسٹلی 10 ایئر جو ہے 1 ایئر کا ہے اور یہ زیادتی ہے. اچھا یعنی کہ وہ فیسز جو ہیں وہ ٹیچرز کی جو انہوں نے سیلریز دینی ہے وہ نہیں دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. پھر کرتے کیا ہیں ان کے؟ مطلب اگر جو ہولڈر ہیں ان کا تو رونا ہی نہیں ختم ہوتا نا کہ رینٹ پہ بلڈنگ ہے، رینٹ دینا ہے، پھر ہم نے بل وغیرہ دینے ہیں. تو مطلب ٹیچرز کے ساتھ پھر ظلم کیوں؟ جہاں پہ ہم نصاب کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم بچوں سے کتاب کی دوری کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ یہ پوائنٹ ٹیچرز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ٹیچرز اس لیے نہیں اٹھاتے سوری ٹو سے کہ وہ انوسینٹ ہیں. وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اس اسکول میں نہیں کیا تو نیکسٹ اسکول میں کر لیں گے، نیکسٹ میں نہیں تو نیکسٹ میں کر لیں گے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو ٹیچرز کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ہمارے پاس منہ ہے، ہمارے پاس زبان ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ انہیں کہاں پر کب اور کیسے استعمال کرنا ہے. تو پھر کیا کریں ہم؟
टीचर्स क्या कर सकते हैं? अच्छा, टीचर की तो معاشرے में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, तो टीचर्स के साथ भी बहुत से मसले मसाइल रहते हैं. अब पूरा माह टीचर पढ़ाती है ईमानदारी के साथ. टीचर को पाठ पढ़ाया जाता है, सबक पढ़ाया जाता है कि ईमानदार रहो, वक्त पर आओ, वक्त पर जाओ, बच्चों का ख्याल रखो, लोगों के बच्चों की केयर करो, उन्हें उठना बैठना, मुआशरे में अच्छा इंसान बनना सिखाओ. लेकिन जब सैलरी की बारी आती है, आज मिलेगी कल मिलेगी, 10 से 15 हज़ार में प्राइवेट टीचर का क्या होता है? उसने रोज आना है, रोज सूट भी बदल कर आना है, वो अपने जोड़े बनाए, अपने घर में अपने बाप की मदद करे, अपने भाई की जगह पर बाप को सपोर्ट करे या अपने जोड़े पूरे करे. तो उसके लिए मेरे ख्याल में कि मेरी रिक्वेस्ट है आप असातिज़ा से, आप लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए. अच्छा, आपने कहा 10 से 15 हज़ार जो एक टीचर पे ले रही है, उसकी फिर एजुकेशन क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो पढ़ा के रही होगी? मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, मास्टर्स लेवल पे भी लोग ज्यादती कर जाते हैं बच्चियों के साथ. उन्हें 15 हज़ार पे किया जा रहा है. क्योंकि आपको पता है कि मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जॉब की है, तो वहाँ पर अब तो डिग्री कोई मसला ही नहीं है. चैट जीपीटी जिंदाबाद, वहाँ से असाइनमेंट्स लिखी और डिग्री कंप्लीट आपकी. सीखते तो हम हैं नहीं, तो डिग्री को तो मैं ऐसी डिग्री की वर्थ होती है? कोई वर्थ नहीं है. उसने, जिसके पास खुद नॉलेज नहीं है, जिसने सीखा नहीं है, वो सिखाएगा क्या? वो द डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. स्किल्स मैटर कर रही हैं आजकल, डिग्री की कोई वर्थ नहीं है. ये तो कासिम अली शाह साहब भी कहते हैं कि आपकी जो स्किल्स हैं, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. आपकी जो डिग्री है दैट इज जस्ट पीस ऑफ पेपर. उरूज देखा जाए तो अल्लाह ताला के पास भी तो क्या हम लोगों अच्छा, फिर जब कोई अच्छी वैकेंसी आती है तो उसमें डिग्रीज क्यों मैटर करती हैं? आपकी स्किल्स की बुनियाद पे क्यों नहीं आपको हायर किया जाता? डिग्रीज कोई मिस होती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है. फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है हमारा? डबल स्टैंडर्ड तो पाकिस्तान में हर जगह पे है. आप फ्रूट मार्केट में चले जाओ, ड्यूल फेस पीपल हैं. स्कूल में चले जाओ, ड्यूल फेस पीपल हैं. आपके जो टैलेंट है उसको नहीं सराहा जाता. और ये ज़्यादती तो मैंने अपने सारी ज़िंदगी में सफ़र की है. 25 ईयर्स में आई फेस्ड अ लॉट. अच्छा, इस पे नुमान साहब का भी मौक़िफ़ जान लेते हैं. नुमान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे मैं तो नहीं, गालिब का एक शेर है, कहते हैं है कुछ बात ऐसी इसलिए चुप हूँ वरना क्या बात करने ही आती, गालिब. और देखें, बात यह है कि जो स्कूल इंतज़ामिया है वो ये है कि वो टीचर्स की मजबूरी के साथ जो है वो खेलते हैं, और वो ये कहते हैं कि जी ये टीचर को हमने हायर किया है और ये बस हमसे पैसे ना मांगे, ये निसाब हमारा कंप्लीट करवा दे, बच्चों से हम भारी फीसें जो है वो लें, लेकिन ये जो टीचर है ना, ये हमसे बिल्कुल कोई मुतालबा ना करे. और बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है टीचर्स के साथ. और टीचर इसलिए आवाज़ नहीं उठाते कि वो जैसे बताया भी अभी गया कि किसी और स्कूल में कर लेंगे. अगर ये बच्चों पे भी अच्छा खासा गुस्सा निकाल लेते होते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन है ना. देखें, अगर एक इंसान घर से ही तंग हो तो वो उसने बाहर क्या डिलीवर करना है? अगर वो बाहर भी डिलीवर करने की नीयत से जाता है, उसका साथ वाला उसके साथ इतना जुल्म करता है, उसकी लेग पुलिंग इतनी ज्यादा करता है, वो फिर बेचारा करे क्या? तो इसमें अकबर अल्लाहबादी का भी एक शेर है, वो कहते हैं इस बात की पुरसिश उल्फत अल्लाह कितनी है, सब यही पूछते हैं आपकी तनख्वाह कितनी है. यही से मजाक की उन्होंने बात की है और रियलिटी बेस्ड की है. उस जमाने में की थी कि जब तनख्वाह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बहुत कम पैसों में भी गुजारा हो जाता था. लेकिन आज के दौरे जदीद में, दौरे हाजिर में देखें कि जी तनख्वाह बहुत ज़्यादा मैटर करती है. 15-20 हज़ार पे, बल्कि अब तो ऐसे स्कूल हैं 8-8 हज़ार रुपये में टीचर्स को रखते हैं, ठीक है, और वो भी जो है ना नहीं देते बर वक्त. 8 हज़ार रुपये आप सोचें. अच्छा, मैं ऐसे स्कूल्स को भी डिस्कस करना चाहूँगी, बल्कि मोस्टली ऐसे ही हैं. गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, AC भी काम नहीं कर रहे. इस सूरत में स्कूल फीस तो ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ना उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं हैं. पंखे हैं, वो हवा नहीं देते हैं. वॉशरूम्स हैं, वहाँ पे पानी नहीं होता है. तो मरियम, क्या करना चाहिए? ऐसे स्कूल्स के लिए कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? वैसे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो गली मोहल्लों में स्कूल होते हैं, हर दूसरे कदम पे आपको यहाँ स्कूल मिलेगा, एकेडमी मिलेगी और सैलून मिलेगा. तो किस तरह से इन स्कूल्स को क्या करना चाहिए? मैं तो ये ही हमेशा कहती हूँ कि ऐसे स्कूल्स के लिए कोई एक्शन लिया जाए. डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात की कि एक्शन लेना चाहिए. स्कूल अब तालीम देने का नाम नहीं, एक मजाक बन गया है. आपने बहुत अच्छी बात की. हर गली में, एक गली में 10 स्कूल भी हैं. मैं ट्रेनिंग सेशन के लिए जाती हूँ तो एक ही गली में मैंने खुद 10 स्कूल देखे.
تو دے آر جسٹ ڈوئنگ بزنس. کوئی ایسی ٹیم ہونی چاہیے, گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے کہ جہاں غریب مزدور کا بچہ پڑھتا ہے یا ڈاکٹر انجینئر کا بچہ بھی پڑھتا ہے تو کیا اسے پراپر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. جو فیسز لی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک کمرہ جماعت میں بیٹھتا ہے پیسے پے کر کر, تو کیا وہ کمفرٹیبل ہے, بچہ ہمارا کمفرٹیبل ہے. پانی ٹھنڈا کیا کہ ان کی ٹینکیاں اتنی گندی ہیں کہ اسکول کا پانی پینے کے قابل ہی نہیں. بالکل. واش روم اتنے گندے ہیں, ٹوٹے ہوئے اور خراب, بس اپنا آفس ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. لوگوں کو وہ ابھی ہم بات کیا کر رہے تھے ڈیول فیس کی, آپ وہ لوگوں کو چکنی چپڑی باتیں کر کے گریب کر لیا جاتا ہے, ایڈمیشن کر لیا جاتا ہے, لیکن بچے کو پراپر فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. اسکول کی بلڈنگ اور سٹرکچر بھی بچے کی پرسنالٹی پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. جو ایک گلی میں اسکول ہے, گھر بنا ہوا ہے, ایسے بچہ ایک مطلب ڈبوں میں سے نکل کے پھر ڈبوں میں ہی جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی کلاسز ہیں, کوئی روشنی نہیں آ رہی ہے, کہیں سے کوئی ہوا نہیں آ رہی ہے, گراؤنڈ نہیں ہے, تو ایسے بچے کیا, بچوں نے پڑھائی سے بھاگنا ہی ہے. مریم کیا کہنا چاہیں گے, یہ بھی ریزن ہے؟ میں نے ابھی تو یہی کہا کہ بچے جب وہاں پر آپ نے بچے کو ایکٹیویٹی نہیں کرانی, 45 منٹ سے زیادہ بچہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا. یو کوڈ ریسرچ, آپ اس پہ ریسرچ کر لیں. قاسم علی شاہ صاحب نے بھی بات کی ہے 45 منٹس کا لیکچر رکھنے کی ریزن بھی یہی ہے. تو بچے نے کیا سیکھنا ہے, ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. ابھی آپ فرسٹریشن کی بات کر رہی تھی, تو بچہ بھی, کیا آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے, پرنسپل کو فرسٹریشن ہوتی ہے, ٹیچر کو فرسٹریشن ہو سکتی ہے, کوآرڈینیٹر کو ہو سکتی ہے, تو وائی ناٹ اسٹوڈنٹ, اس کو بھی تو ہوتی ہے. وہ کیوں ایک دوسرے کو کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے ہیں, گرمی ان کو بھی لگتی ہے. ہم ایکسپریس کر دیتے ہیں اپنی فیلنگز, انہیں ایکسپریس کرنا نہیں آتا. تو والدین سے درخواست ہے کہ جس انوائرمنٹ میں بچے کو بھیج رہے ہیں پہلے وہ پلیز چیک دیٹ انوائرمنٹ. اگر انوائرمنٹ میٹر کرتا ہے تو پھر جو اچھے اسکول ہیں ان کی فیسز تو افورڈیبل ہیں ہی نہیں. مجبوراً پھر بچے کو تعلیم بھی دلوانی ہے, مجبوری میں ہی یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. پھر کیا کیا جائے؟ گورنمنٹ بہت اچھے ایکشنز لے رہی ہے. گورنمنٹ کا سلیبس مجھے بہت پسند ہے. ہاں انہیں ضرورت ہے مونٹیسری پہ تھوڑا سا ہوم ورک کرنے کی ان کتابوں پر, لیکن 1 کلاس سے آن ورڈ میں نے انگلش کی بک دیکھی ہے, اردو کی بک دیکھی ہے, دیٹ از لیوش, کمال قسم کی کتابیں ڈیزائن کی گئی ہیں. اچھا, گورنمنٹ کی اگر آپ سلیبس کی بات کریں یا بلڈنگ کی بات کریں تو سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن ٹیچر جو ہیں وہ اتنی سیریس نہیں ہوتی بچوں کو لے کے کہ انہیں پڑھانا بھی ہے. میں نے ایسا ماحول خود دیکھا ہے, اسٹاف میں بیٹھی ہوئی ہیں, کھانے چل رہے ہیں, بچوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. کیا ابھی بھی یہی کچھ چل رہا ہے؟ اگر ہم گھر پہ کام والی بھی رکھتے ہیں نا, اگر لٹل بٹ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یار مجھے کسی نے دیکھنا ہے. انہیں پراپر طریقے سے چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا جا رہا, انہیں دیکھا نہیں جا رہا کہ یہ ہم ان کو ایک ہیوج اماؤنٹ پے کر رہے ہیں تو ان کا ریزلٹ کیسا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے ایک ایسا ادارہ بنائے جہاں سے لوگ آئیں, بچوں کے ٹیسٹ لیں, بچوں سے ریڈنگ سنیں, ان کی کریٹیوٹی چیک کریں, ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ چیک کریں کہ کیا آیا یہ کرکٹ پلے کر رہے ہیں, آرٹ پراپر اسکول میں کر رہے ہیں, رائٹنگ ان کی اچھی ہے, لرننگ ان کی اچھی ہے, اسپیکنگ ان کی اچھی ہے, کروانے والا ٹیچر ہے. ٹیچر سے ٹیسٹ مت لیں, کلاس میں آ کر بچوں کے جو ہے انہیں اسیس کریں, ان کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے. جب آپ بچوں کی اسیسمنٹ کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ بچوں کو ٹیچر کروانے والا کیسا ہے اور اس نے کیا کروایا ہے. تو چیک اینڈ بیلنس از ویری امپورٹنٹ, جو کہ نہیں ہے. دیٹس وائی دے آر ریلیکس. آپ ایک کام والی کو پوچھتے نہیں ہو باجی آپ نے کیا کام کیا, کیسے کیا, وہ ریلیکس ہے, مجھے کون سا کسی نے پوچھنا ہے. اسی طرح چاہے کوئی ڈرائیور ہے, کوئی ایپ ہے, کچھ بھی ہے, کوئی اسکول ہے, کوئی ادارہ ہے, چیک اینڈ بیلنس از ویری امپورٹنٹ, چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک. بہت شکریہ سیدہ مریم نقوی ہمارے ساتھ موجود تھی. بہت شکریہ نعمان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے یہ کوشش کی جاننے کی, بات کرنے کی, اویئر کرنے کی کہ بچے جو ہیں, ہماری جو نوجوان نسل ہے, نسل تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو پھر بھی تھوڑے ان کو نو ہاؤ ہے کیسے زندگی گزارنی ہے, لیکن بہت چھوٹے بچے جو ہیں جن کی ابھی بنیاد رکھنی ہے وہ بھی کتابوں سے اتنا دور بھاگتے ہیں, سٹوری سے اتنا دور بھاگتے ہیں, اور موبائل جو ہے وہ ان کی جان ہے. اگر آپ ان سے موبائل لے لیں گے تو وہ کھانا نہیں کھائیں گے, وہ سوئیں گے نہیں, ضد کریں گے. تو ہمیں سب کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.